All right, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. My name is Savjat Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले जो है मैं आपको अपने को होस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा. माय पार्टनर इन क्राइम, मुआज रांझा, द प्रोड्यूसर ऑफ माइक चेक पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम. सारे खैर खैरियत से सारे खैरियत से. तो मुआज जो है वो प्रोड्यूसर ऑफ द शो है, मेरे पार्टनर इन क्राइम है. आपने इनको अक्सर जो है वो बिहाइंड द कैमरा देखा होगा, बट वो आज ऑन कैमरा आए हुए हैं. एंड ऑन कैमरा क्यों आए हुए हैं? बिकॉज हर बंदे का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, एंड मुआज का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है दैट इज स्पोर्ट्स. और स्पोर्ट्स से जो है हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे. उन्होंने जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो है अपने 21 ईयर्स जो है वो सर्व किए हुए हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द शो. रांझा, विल यू इंट्रोड्यूस द शो, द गेस्ट? अब्दुल रऊफ खान साहब हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एक. तो उनका हमने उनको बुलाया अपने पॉडकास्ट में, तो उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? यार ये शुक्र अल्लाह का. अपनी सुनाएं, ठीक ठाक हैं? सर ऑल गुड. सर हमारी ऑडियंस को पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और मैंने 21 साल लाहौर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किया. और जितने भी बड़े हमारे चैनल्स हैं या अखबारात हैं, चूँकि अखबारात पहले अखबारात ही हुआ करते थे और उसके बाद चैनल्स जब आए तो फिर बहुत से जर्नलिस्ट जो है चैनल पे स्विच किया और कुछ दोनों करते रहे. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने रोज़नामा ख़बरें से अपनी जर्नलिज़म कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद फिर मैं एक्सप्रेस में गया. फिर मैं आजकल अखबार था, एक गवर्नर सुलेमान तसीर होते थे उनका. फिर मैं चैनल 5 था एक, उसमें स्पोर्ट्स एडिटर गया. फिर एक जो नई बात अखबार आजकल भी है उसमें मैं स्पोर्ट्स हेड गया. उसके बाद मैं दुनिया टीवी में एज ए प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स गया और वहाँ पे मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5-6 साल स्पोर्ट्स जर्नलिज़म की. और ये एक ऐसी फील्ड है कि ये बड़ी चैलेंजिंग भी है और मज़ेदार भी है. जिस तरह खिलाड़ी कौमी टीम में आता है एक ऐसे बैकग्राउंड से कि उसने कभी दुनिया नहीं देखी होती, कभी बाहर के मुल्क नहीं गया होता, लेकिन जैसे ही वो टीम में आता है फिर वो दुनिया घूमना शुरू करता है. तो स्पोर्ट्स जर्नलिज़म भी एक ऐसी ही फील्ड है जिसमें आप आके थोड़ा सा अपना नाम बनाते हैं और नाम बनाने के बाद आप फिर दुनिया भी घूम सकते हैं. जैसा कि मुझे भी बहुत से मुल्क यहाँ स्पोर्ट्स फील्ड में आके स्पोर्ट्स में आके घूमने का मौका मिला. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड रही मेरे लिए. मैं फिर कॉलम भी लिखता रहा मुख्तलिफ अखबारात में, खेल कहानी के नाम से. ख़बरें में भी बहुत से कॉलम छपे और नई बात में बहुत से छपे. और अब उसकी मैं एक बुक्स भी इंशाल्लाह जल्द इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ खेल कहानी के नाम पे. उसमें पाकिस्तान की खेलों के मसाइल हैं, न सिर्फ क्रिकेट के, स्क्वाश, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और बहुत सी चीज़ें उसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. और उसमें कॉलमों में मैंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान इनमें ऊपर जा सकता है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा मसला क्या है, हम क्यों खेलों में दुनिया से पीछे हैं, क्यों एक 23 करोड़ आबादी का जो मुल्क है वो 30 साल से ओलंपिक्स मेडल से महरूम है. और हॉकी जिसमें हम 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन थे, 3 बार ओलंपियन चैम्पियन रहे, और आज ये नौबत आ चुकी है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती. बिल्कुल परफेक्ट. तो सर ने जो है वो सारा अपना जर्नलिज्म का 21 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा है और अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है. सर अब कमिंग बहुत सारे सवालात आ गए हैं इसके अंदर, बिकॉज आपने इतना अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया. एक पहला सवाल आपसे कर लेते हैं. जैसा कि अभी आपने कहा है कि ये जो आपने एक्सप्लेन भी किया उससे हमें आइडिया ये भी लगता है कि हम लोग अगर जर्नलिज्म को देखें तो हमारे माइंड में हमेशा यही आता है, न्यूज़ एंकर्स चल रहे हैं और होस्टिंग चल रही हैं, फलां एंटरटेनमेंट शोज चल रहे हैं. अब रिसेंटली जो है ना थोड़ा चेंज आया. मुझे पता है मेरे बैचमेट्स हैं, मुआज के बैचमेट्स हैं, ये अब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन हुए हैं और बड़ी अच्छी मार्केट कैप्चर भी कर रहे हैं और अब ये बड़ी रिस्पेक्टेबल, बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब भी बन गई है. लेकिन जो आपका ज़माना था उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का क्या सीन था? कितने लोग इंटरेस्टेड होते थे, नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, और जाते थे तो वो कैसे जाते थे, वो क्या सीन था? बिल्कुल आज थोड़ा डिफरेंट है. मैं समझता हूँ थोड़ा आसान भी है क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही होती हैं और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है इन्वेंट हो गए हैं जिन्होंने आसान कर दिया है जर्नलिज़म को. हमारा जब दौर था हमें ग्राउंड में भी जाना पड़ता था. अब देखें मैं 2000 में जब आया इस जर्नलिज़म में तो मैं फ़र्स्ट क्लास मैच देखने ग्राउंड्स में जाता था, दूसरे शहरों में भी जाता था रिपोर्टिंग करने के लिए. और फिर ये भी पता चलता था कि किस खिलाड़ी ने किस कंडीशन में अच्छे रन्स किए हैं या विकटें ली हैं, या उस ग्राउंड में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए. और
کیا کھلاڑیوں کو وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو آئی سی سی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ڈومیسٹک کا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا جا کے. لیکن آج کی جو جرنلزم ہے وہ تھوڑی سی آسان بھی ہو گئی ہے, لیکن آسان ہونے کے ساتھ ساتھ چیلنجنگ بھی ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا صرف اخبار ہوتے تھے. یہ چیز نہیں تھی کہ آپ نے سب سے پہلے خبر دینی ہے یا یہ بتانا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے, جیسا کہ آج کا سنیریو ہے کہ وہ چھوڑ دیا ہے اور ان کی جگہ زکوٰۃ اشرف آ رہے ہیں. یہ لوگوں کو اگلے دن ہی جا کے پتہ چلتا تھا یا کوئی پی ٹی وی پہ دیکھتے تھے. لیکن اب اگر کسی چینل پہ چل گیا ہے کہ بھائی زکوٰۃ اشرف آ رہے ہیں اور وہ کل چیئرمین شپ کا حلف اٹھائیں گے یا چیئرمین شپ کا الیکشن کا اناؤنس ہوگا, تو وہ ایک چینل پہ آنے کے بعد پھر دوڑ لگ جاتی ہے. پھر ہر ایک چینل جو اپنے رپورٹر کو پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خبر چلی ہے, آپ بتائیں کہ یہ اس میں سچائی ہے, کہاں سے آئی ہے. آپ پھر ہر کوئی اپنے رپورٹر کو تیز کرنا پڑتا ہے. پہلے ہی ہوتا ہے کہ رپورٹر اگر گھر میں بھی ہے تو اس کو خبر پتہ چل گیا تو وہ سمجھتا تھا کہ شام کو جا کے میں دے دوں گا نیوز ڈیسک پہ. لیکن آج کے رپورٹر کو آپ یہ سمجھیں کہ 24 آورز اپنا کام کرنا پڑتا ہے اور کسی بھی وقت اس کو فون آ جاتا ہے. اور میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اگر آپ کسی چینل میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو فون کیا کہ اور آپ کا فون بند ملا ہے یا آپ نے اٹھایا نہیں ہے, تو آپ کو 1000 روپے جرمانہ ہو جائے گا یا 2000 جرمانہ ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل کی بات ہے کہ نہیں, یہ بھی آج کل کی بات ہے, پہلے تو نہیں تھا. پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے مسنگ کا بھی تصور نہیں تھا اور سب سے پہلے ہم نے خبر دی کا بھی وہ سسٹم نہیں تھا. لیکن جب سے یہ سسٹم نکلا ہے, اور آبویسلی پہلے سیلریاں اتنی نہیں تھی, لوگ جرنلزم میں پیشن کے تحت بھی آتے تھے, اس کو ایک پروفیشن بھی سمجھتے تھے. لیکن جیسے اس میں اب سیلریاں بہت زیادہ بڑی ہیں, رپورٹرز کی بھی اور اندر ایڈیٹرز کی بھی, کاپی رائٹرز کی بھی, تو اس میں پھر چینلز نے بھی بڑی اسٹرکٹنیس رکھی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے خبر سب سے پہلے دینی ہے اور خبر کا فالو جو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بہت جلد دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس میں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ارننگ بھی اس میں ٹھیک ٹھاک ہے. اپنے زمانے میں مجھے بتائیں, اب جیسا آپ نے بتایا کہ آج کل کے دور میں گڈ سیلری ہے اسپورٹس جرنلزم میں, آپ کے زمانے میں ایسا اتنی زیادہ نہیں تھی یا تھی ہی نہیں, بس کام چلاؤ؟ اچھا, میں اس سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہا تھا ابھی, پیشن کی جیسے آپ بات کر رہے تھے. تو پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں مطلب صرف پیشن سے ہی لوگ آتے تھے کہ مطلب جرنلزم, اسپورٹس جرنلزم کے لیے پیشنیٹ تھے, یا کوئی پہلے کوئی اسپورٹس مین تھا اس نے کہا چلو بعد میں جرنلزم کر لیتے ہیں, تو اس کا کیا سین تھا؟ نہیں بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ جو سم ٹائم جرنلزم میں آنے والے لوگ اسپورٹس مین بھی ہوتے تھے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں, چونکہ آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے, کھیلیں ہو رہی ہیں, آپ کو شائقین دکھائی دیتے ہیں, اور جیسے آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں میچ کو قریب سے, وہاں سے 2-3 چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. کھلاڑیوں کو دیکھ کے ایک جذبہ یہ آتا ہے کہ یار میں بھی کل کو کھلاڑی بنوں گا. جیسے آپ نے بابر اعظم کا سنا ہوگا کہ وہ بال پکر تھے, اور جب وہ بال پکر تھے تو وہ بھی ان کی بھی ایک دل میں چل رہا تھا کہ یار میں کرکٹر بنوں گا, قومی ٹیم میں آؤں گا, اور آج وہ کیپٹن ہے. اسی طرح کوئی شائقین ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بھی آ کے اس میں, جیسے کہ جرنلزم ہے, اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے, تو وہ وہاں سے دیکھ کے بھی پیشن اٹھتا تھا. پھر جب وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, جرنلسٹ آتا تھا گراؤنڈ میں, تو وہ دیکھتے کہ آس پاس کے یار اس کی بڑی, ہر کوئی اس کی عزت کر رہا ہے, اس کو چیئر دے رہا ہے, اس کو چائے پوچھ رہا ہے گراؤنڈ کے اندر. اب وہ جو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کون بندہ ہے, اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, نہ یہ کوئی کرکٹر لگتا ہے. تو پھر ان کو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو جرنلسٹ ہے اسپورٹس کا. تو پھر ان میں بھی ایک جذبہ ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے شائقین میں کہ یار اسپورٹس جرنلزم بھی بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ کھلاڑی بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تھا طریقہ. اور دوسرا ٹی وی پہ ظاہر ہے کرکٹ, سارا دن کرکٹ چلتی تھی, جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے تھے, تو وہ وہاں بھی جب خبریں آ رہی ہوتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کدھر سے رپورٹنگ ہوتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر 2003 یا 2004 کی بات ہے جب پرنٹ جرنلزم بھی تھی اور الیکٹرانکس جرنلزم کا بھی آ گیا ہوا تھا زمانہ. تو پھر ایک ڈگری بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی جسے میس کیم کہتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے وہ کی. اس کو کر کے جو آج کی جرنلزم میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس ڈگری کے ساتھ انٹر ہوئے اور انہوں نے محنت کی اور وہ مختلف فیلڈ میں چلے گئے. جو بھی ان کی اپنی
جو انہوں نے سیکھا کالجز میں ان کو کرائم کا بھی بتایا گیا, ان کو اسپورٹس جرنلزم کا بھی بتایا گیا. بیسیکلی میس کام آپ کہہ رہے ہیں کون سی ایئر میں یہ تھی؟ 2002 یا 3 میں تب انٹروڈیوس ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد ایسے ساری 2000 پہلے سے نہیں تھا سب نے ہم نے. اچھا اس کا جرنلزم کا ایم اے تو تھا لیکن وہ آپ پرائیویٹ نہیں کر سکتے تھے جو اس کا, لیکن یہ چیز آئی تو اس میں پھر وہ اس کو انہوں نے وائڈ کیا بہت زیادہ. اس میں سپورٹس بھی آئی, اس میں کرائم سارا کے جنرل. اس میں صرف یہ تھا کہ پروڈکشن سے لے کے رپورٹنگ, ایڈیٹنگ, اشتہارات کیسے آتے ہیں, اخبارات چینل چلتے کیسے ہیں, اور ان کے پیچھے کون کون بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں اور کون کون سامنے ہوتے ہیں, اور اس کی ارننگ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آئیں تو پھر ظاہر ہے جس طرح کوئی انجینئر بنتا تھا, ڈاکٹر بنتا تھا, اور آئی ٹی میں لوگ جاتے تھے تو لوگوں میں یہ بھی شوق ہوا کہ میں بھی ٹی وی پہ آؤں, میں بھی رپورٹنگ کروں, میں بھی بتاؤں جی بالکل ہاں میں نے یہ دیکھا ہے, میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. جب ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے بندہ تو بظاہر ہے اس کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے, اس کی کام کو خود اپنے کام کو دیکھتا ہے. تو اس طرح بھی آج کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ جو سپورٹس کے جرنلسٹ ہیں اس راستے سے بھی آئے ہیں. اچھا ویری اچھا سر, آپ اس ایرا کی بات کر ہی رہے ہیں اگر 2003-2004 کی, تو اس ایرا میں جب تھا تب اتنا جو ہے یہ اتنے گیجٹس اور اتنے فونز, یوٹیوب, یہ وہ اتنی چیزیں آئی نہیں ہوئی تھیں. جیسے اب آج کل کے ایرا میں جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ جرنلسٹ بنا ہوا ہے, سڑک پہ نکل جاتے ہیں, روڈ پہ کیمرہ ان کے پاس ہے, فون ان کے پاس ہے, مائک ان کے پاس ہے, اور وہ انہوں نے اپنے چینلز پیجز وغیرہ بنائے ہوئے اور وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس ٹائم کا ایکسپیرینس آپ کا کیا تھا, کیسا سارا تھا؟ بالکل صحیح ہے. اس ٹائم دیکھیں ایک پینسل ہوتی تھی اور کاغذ ہوتے تھے آپ کے پاس, آپ چیزیں نوٹ کرتے تھے, کوئی بول رہا ہے تو اس کی آپ لکھ رہے ہیں, نوٹس بنا رہے ہیں, پوائنٹس بناتے تھے. لیکن جیسے ہی ٹی وی آیا, ریکارڈر آئے, تو پھر آپ نے ریکارڈنگ کر لی. آپ چاہے اتنی توجہ نہیں دی, آپ نے ریکارڈنگ کر لی, آپ کو پتہ ہے کہ جا کے ہم اسی خبر بنا لیں گے. اور اس کے بعد جیسے یہ لائیو آیا, کیمرہ آئے, DSNG وہاں جانا شروع ہوئی, تو پھر ایک بالکل ڈفرینٹ جرنلزم آ گئی. اور اس جرنلزم کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ موبائل انٹروڈیوس ہوا, ٹچ موبائل آیا, لوگوں کو پتہ چلا اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے, تصویریں آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں سارا. اور یہ بھی بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو آئی ٹی میں پاکستان نے ترقی کی, اور آج کا نوجوان, آج تو بالکل چھوٹا بچہ بھی جو وہ کارٹون سے شروع کرتا ہے اور اس کو بہت پتہ ہے ان چیزوں کا. تو وہ جب یہ چیزیں آئیں, یہ چیزیں اب دیکھیں اب 100 ٹی وی ہیں پاکستان میں, جب 100 ٹی وی جب بھی لگائیں گے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے فلڈ آ گیا, کوئی کہہ رہا ہے میچ آ گیا, کوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم آ گئی, پاکستان میں 10 سال بعد ٹیم آئی, PSL کے میچز ادھر ہوں گے ادھر. جب یہ ساری چیزیں ٹی وی پہ آنے شروع ہوئیں, لوگوں نے دیکھا, اور اب عام لوگ جس کے پاس موبائل ہے اس کا ہی اپنا ٹی وی ہے, اس کے پاس ہی سارا کچھ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایجوکیٹ بھی بہت کیا اس الیکٹرانک میڈیا نے عام لوگوں کو بھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی کوئی واقعہ دیکھتا ہے اس کو کرتا ہے, اس کے پیچھے کمنٹری کرتا ہے اور چلا دیتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ سم ٹائم جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو خبر بھی سوشل میڈیا سے ملتی ہے, لیکن وہ تھوڑا اس کو کانٹ چھانٹ کر کے بہتر بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ جو کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ جو مرضی کر دیتے ہیں, لیکن وہ پھر اس کو اپنی ایک پالیسی کے تحت دیکھتے ہیں. اور بہت ساری خبریں میں سمجھتا ہوں کہ آج 50% جو خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا سے جاری ہوتی ہیں, پھر وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں. پرفیکٹ. ابھی آف دا کیمرہ آپ مجھے بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بتا رہے تھے. آئی ریئلی وانٹ کہ ہم لوگ اس پہ بات کریں کہ جو پاکستان کی کرکٹ ہے, یہ اس کا جو تھا آپ سمجھ لیں اس کا انیشیٹ ایک جو گولڈن ایرا ایک دم سے کیسے شروع ہوا تھا, آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. جی بالکل. جس طرح 90s سے پہلے جیسے ورلڈ کپ 92 تھا, اس سے پہلے تک پاکستان میں 1987 میں ورلڈ کپ ہوا ضرور, جس سے کرکٹ بڑی انٹروڈیوس بھی ہوئی, اور پاکستان میں میزبانی پہلی بار کسی بڑے ایونٹ کی ہوئی. بلکہ جب سے ورلڈ کپ شروع تھا پہلی بار پاکستان اور انڈیا میں تب 1987 میں کھیلا گیا ورلڈ کپ. تو اس میں بھی پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی, لیکن پاکستان جیت نہیں سکا انفارچونیٹلی. تو اس کے بعد جب 92 میں ورلڈ کپ ہوا تو اس ورلڈ کپ نے بہت سی چیزیں چینج کی. وہ پہلا ورلڈ کپ تھا جس میں وائٹ بال استعمال ہوا, جو رنگین کٹس آئیں. اور اس کے بعد جب وہ پاکستان جیتا تو جو پاکستان اس 92 ورلڈ کپ سے پہلے صرف جو کرکٹ تھی وہ لاہور اور کراچی میں تھی, یہیں سے لڑکے آتے تھے. اور اگر کوئی لڑکا سیالکوٹ کا بھی تھا, جیسے اجاز احمد تھے اس زمانے میں,
تو یا ظہیر عباس تھے, تو وہ اگرچہ سیالکوٹ کے تھے لیکن ان کو کھیلنا ادھر ہی پڑتا تھا, لاہور اور کراچی میں آ کے. ظہیر عباس کراچی میں رہ کے ٹیم میں آئے, اور اعجاز احمد تھوڑا سا گجرانوالہ میں کھیلے ضرور لیکن وہ بھی لاہور میں آ کے قومی ٹیم میں آئے. لیکن جب 92 میں عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ جیتا پاکستان, تو اس کے بعد جو کرکٹ ہے وہ تحصیلوں میں, قصبوں میں بھی چلی گئی اور بہت سارے اضلاع میں گئی. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ فاٹا سے بھی پاکستان ٹیم میں آ رہے ہیں لڑکے, آج کے پی کے سے بھی ٹیم میں آ رہے ہیں, سرگودے سے بھی آ رہے ہیں, سیالکوٹ سے بھی. ایون دین اس کے بعد کرکٹ بہت اتنی پھیلی کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ بھی دور دور تک گئی, اور پھر گجرانوالہ سے بھی لڑکے آنا شروع ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 92 کے بعد کرکٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی, اور کرکٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں گئی. اور سیم اسی طرح 96 میں جب سری لنکا نے پاکستان میں فائنل جیتا تھا, اروندر ڈی سلوا نے, مجھے یاد ہے کہ سینچری کی تھی آسٹریلیا کے خلاف, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں بھی بہت زیادہ کرکٹ بڑھی, کرکٹ ایک دم ہائپ پہ گئی. اس کے بعد وہ بہت دفعہ سیمی فائنل فائنل میں پہنچے, اور اس میں بڑے بڑے پلیئر کمار سنگاکارا جیسے, مہیلا جے وردھنے, مرلی دھرن, چمندا واس اور تلکا رتن دلشان, تو یہ لڑکے وہاں سے آئے اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے, انجلو میتھیو, دلشان کے, کشل مینڈس کی صورت میں. تو یہ جیت بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے. اور اس جیت کی میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ کوئی بندہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان ہاکی ٹیم ایک دن ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گی. کیونکہ وہ ایک ایسا ایرا آیا 97 کے بعد کہ پاکستان ہاکی ٹیم آہستہ 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 ہارتی چلی گئی. اس میں بہت سے جو ہے ایلیمنٹس کار فرما تھے, سیاست تھی, مسائل تھے, اسپانسر تھا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے اولمپئن, اور سیاسی جو صدر آتے تھے, سیکٹری آتے تھے. تو آج دیکھیں کہ ہاکی جیت نہیں رہی اور جیت کی وجہ سے بے نام ہو گئی ہے, اور یہ ہمارا قومی کھیل ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ جو ہے جیتیں. عالمی چیمپئن, جب تک آپ عالمی ایونٹس جیتیں گے تو کھیل بھی زندہ رہے گا. جیسے ہی آپ یہ جیتنا بند کر دیں گے تو پھر کھیل, اچھا بھلا کھیل جس کو لوگ, آپ کو یقین جانے کہ ایسا ہوتا تھا, لوگ کھیتوں میں سن رہے تھے کلیم اللہ کے پاس, کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو پاس دیا, وہ آگے کے, اتنی یہ چیزیں مشہور ہوتی تھی کہ لوگ مثال دیتے تھے کہ یار تو کہ میرے کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلی جا رہے ہیں. اچھا, تو وہ اتنا مشہور تھا. اور آج ہاکی کا یہ نو ڈاؤٹ ہم لوگوں نے بہت اس پہ دیکھا ہوا ہے. آئی وانٹ ٹو گو ٹو ہاکی اینڈ فٹ بال, بٹ میں اس سے پہلے ذرا کرکٹ کے ٹاپک کو ذرا تھوڑا سا اور کریں, پھر اس کو اینڈ کر لیں گے. اب کرکٹ میں اب جو سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جی میچ فکسنگ. تو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ, کیسے ہوتی ہے, کیا میچ پروسیس ہے؟ فکسنگ سے پہلے پالیٹکس بھی بہت ہے. پالیٹکس تو ہے ہی ہے. پھر ابھی یہ آج کی ڈیٹ میں ہی مطلب سب سے بڑی نیوز یہ ساروں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پہلے جون سی گورنمنٹ آتی ہے ان کا بندہ آتا ہے, ایسے ہی ہے. اب پہلے نجم سیٹھی صاحب تھے اور اب ذکا اشرف صاحب آ رہے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں میں نے کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے کہ پالیٹکس کرکٹ میں ہو. مطلب کہ ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. نجم سیٹھی بہت اپنی جگہ اچھے ہیں, انہوں نے پی ایس ایل کرائی ہے, رمیز راجہ اپنی جگہ اچھے تھے, آئی ایم شیور ذکا صاحب بھی اچھے ہوں گے اپنی جگہ. لیکن سارے یہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہونی ہی نہیں چاہیے کسی اسپورٹس میں, کسی بھی. ابھی چلو فٹ بال کی تو بعد میں بات ہوگی, اس کے بھی کافی برے حالات ہوئے ہیں پاکستان کے. کرکٹ تو چلو ابھی تک بچا ہوا ہے, تو سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا. چلے پھر پہلے ہم اس پہ بات کر لیں, پھر فکسنگ پہ آ جائیں. جی بالکل بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فکسنگ اور یہ جو پالیٹکس ہے بڑے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس پہ فکسنگ کا الزام لگتا ہے پھر وہ پاک صاف ہو کے پھر ٹیم میں آ جاتا ہے, تو اس کے پیچھے پالیٹکس ہوتی ہے کہ وہ کیسے ٹیم میں آ گیا دوبارہ. اور ہم نے کبھی بھی ایسی مثال نہیں بنائی کہ کسی نے اگر وہ میچ فکسنگ کی ہے یا نام خراب کیا ہے پاکستان کا, تو اس کو آپ پھر ایک معتبر نام دے دیں یا مقام دے دیں. تو پاکستان کی کرکٹ میں انفارچونیٹلی یہ بڑا ہوتا رہا ہے. گو کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا ہوا ہے, اور کچھ معاوضے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور سزائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب دیکھیں کہ جب بہت زیادہ میچ فکسنگ ہو رہی تھی 92 کے ورلڈ کپ کے بعد سے, یا 93 کے بعد بہت زیادہ 2000 تک اور 2001 تک بہت زیادہ فکسنگ ہوئی, اور زیادہ تر پاکستان کے لڑکوں نے کی, اور بہت سے نامور کھلاڑی تھے. اور بڑی مقبول رپورٹ ہے وہ جسٹس کیوم کی, اور اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ لڑکے جو ہیں اس میں
جیسے وسیم اکرم، وقار یونس، مشتاق احمد، انضمام الحق اور عطا الرحمان پہ پابندی لگی. اس کے بعد سلیم ملک پہ بین لگا, تو اکرم رضا تھے, معین خان, یہ سارے انٹیروگیٹ ہوئے, یعقوب جاوید جو بڑے نام تھے اس وقت. اور یہی کھلاڑی جیسے عامر سہیل ہیں یا عاقب جاوید ہیں, ان سے جب بات ہوتی تھی ہماری بھی, یا یہ کوئی پریس کانفرنس یا آف دی فیلڈ یا آن دی ریکارڈ پوچھتے تھے, تو یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ ہوتا تھا. اور آپ اس زمانے کے میچ دیکھیں, اب دیکھیں کہ ایک کیپٹن ہے, بارش ہوئی ہے, پچ میں نمی ہے, تو وہ ٹاس جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو یہ آپ اس میں تو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں کہ یار یہ کس طرح آپ نے کر لیا. تو وہ اگر آپ نے میچ کو فکس کیا ہوا ہے یا آپ نے ہار پہ پیسہ لگایا ہوا ہے اپنی پہ, تو ڈیفینیٹلی آپ اس طرح کا فیصلہ کریں گے. اور پھر ایک ماضی میں اس طرح کے میچ ہیں, سنگر کپ ہے جو ہوا کینیڈا میں, اس کے علاوہ پاکستان کی آسٹریلیا کی سیریز ہے, سری لنکا کے میچز ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں تو وہ میچ خود بتاتے ہیں کہ یار میں فکس ہوا ہوں, تو آپ ایسے ٹینشن نہ لیں ہار جیت کی. تو یہ بڑا اس میں ہوا. پھر وہی آپ نے دیکھا کہ نام کوئی سوائے سلیم ملک کے سب آئے, کوئی کنسلٹنٹ آیا, کوئی ایڈوائزر آ گیا چیئرمین پی سی بی کا, کوئی چیف سلیکٹر لگ گیا. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی پہ سچا لگا یا برا لگا, لیکن جب اگر کسی پہ الزام آ گیا جیسے محمد عامر 2010 میں, تو پھر وہ ٹیم میں واپس آئے. تو یہ چیزیں پاکستان کی کرکٹ کو بڑا انہوں نے خراب کیا ان چیزوں نے, اور ہر میچ کو مشکوک سمجھنا شروع ہو گئی دنیا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا 99 سے پہلے ورلڈ کپ جو 99 کا پاکستان اب فائنل ہارا تھا, اس میں بہت سارے ٹی وی ٹوٹے, بہت سارے لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے. لیکن اب آپ نہیں سنتے کہ ہارٹ اٹیک سے کوئی مرا ہارنے سے, یا کسی نے ٹی وی توڑا. اس کی وجہ اب ایسے ہی مر جاتے ہیں, غربت مہنگائی اتنی ہے, وہ ٹینشن یہ صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فالوئنگ بڑی بڑی ہے کرکٹ کی. لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہارے نہیں, شاید انہوں نے میچ بیچ دیا. ان کو کرکٹ کو اتنا کر دیا کہ اب لوگوں کو ہار بھی اتنی وہ نہیں لگتی, تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اچھا ایک ریزن تو بتائیں نا آپ کی یہ فکسنگ کی طرف جاتے کیوں ہیں, حالانکہ پاکستانی کرکٹ میں اپارٹ فرام آل دا اسپورٹ بہت پیسہ ہے, بالکل زیادہ. یہ بات صحیح ہے. دیکھیں اب آئی پی ایل کے میچ کی ایک میچ کی آمدن جو ہے 40-50 کروڑ پہ ہے آئی پی ایل کے میچ کی. لیکن بیہائنڈ دا سین جس طرح معاذ نے کہا کہ اس میں زیادہ پیسہ ہے, تو آپ 2 ارب بھی بنا سکتے ہیں ایک میچ سے فکس کر کے, یا مالک فکس کر دیں. اور خاص طور پہ جو لیگیں ہیں ان میں تو خاص طور پہ جو آئی پی ایل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو شفاف لیگ ہے آج کی دنیا میں وہ بگ بیش ہے, یا T20 بلاسٹ جو انگلینڈ میں ہوتا ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ فکسنگ نہیں ہے. لیکن باقی ساری جو آپ دیکھیں, آپ کو کچھ میچ بھی ایسے مشکوک لگتے ہیں جب دیکھتے ہیں آپ کہ یار یہ کس طرح میچ ہار گئی ٹیم, یا یہ کس طرح جیت گئی, یہ تو ممکن نہیں تھا. تو وہ پھر ظاہر ہے مالک پیسہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. خان صاحب دیکھیں نا, اب جس طرح آپ نے کہا فار ایگزامپل بگ بیش ہے جو انگلینڈ میں لیگ ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے شفاف یہی ہو سکتی ہیں. اب میرا کویشچن یہ ہے, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں 1x بیٹ, اس طرح کی اور بھی بڑی ویب سائٹس آ گئی ہیں, شرٹس کے اسپانسرز ہوتے ہیں, شرٹ کے اسپانسر ہو گئے ہیں, بیٹنگ ویب سائٹس ہیں. تو یہ اگر اوپنلی بیٹنگ ویب سائٹ چل رہی ہیں, پھر تو مطلب کہ انہوں نے کر دیا. یہ کیوں آئی, سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ان ہوئی کرکٹ میں. وہ یہ اس طرح ان ہوئی کہ پاکستان اور جو پاکستان جیسے ممالک ہیں ان میں بیٹ لگانا بھی قانونی طور پر جائز نہیں ہے. حالانکہ انڈیا, آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں یہ جائز ہے, ساؤتھ افریقہ میں بڑی دیر سے آپ بیٹ لگا سکتے ہیں. لیکن جب جیسے ہی آئی سی سی کے قانون سخت بنے, آپ دیکھیں کہ ان کے ایسے ایسے قانون ہیں کہ آپ نے کسی سے مشورہ, اگر کسی نے آپ کو آفر کیا کہ میچ کو فکس کر لیں اور آپ نے وہ بتایا نہیں ہے, تو آپ کے یہ بھی آپ کا ایک چارج لگے گا جس پہ آپ کے اوپر 4 میچ کی پابندی لگ سکتی ہے, 8 میچ کی پابندی لگ سکتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوئیں, اسٹرکٹ ہوا, کھلاڑی اوائڈ کرنا شروع ہوئے اس سے کہ نہیں یار یہ کیریئر خراب ہوتا ہے, نام خراب ہوتا ہے, پھر پیسہ بھی اس میں زیادہ آیا. تو پھر یہ جو بیٹنگ والی انڈسٹری ہے اس نے فلورش کرنا شروع کیا. اب یہ لیگلی
स्पॉन्सर बनते हैं और स्पॉन्सर को जो है वो एक्सेस है ग्राउंड तक भी है, पवेलियन तक भी है, उनके माइक भी वहाँ तक जा सकते हैं, तो वो बड़ा एक उनको एक ऑफिशियली मिल गया। और इस पे आजकल आप देखें बड़ा सवाल भी उठता है कि आईसीसी क्यों एक्शन नहीं लेता, क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने क्यों इसको अपना स्पॉन्सर पार्टनर बना लिया है। और हमने देखा कि ये जो PSL की 6 में से हमारी 4 टीमें थी, हर एक की एक वो थी, तो इसमें होता गया अब एक मैच हो रहा है, फ़र्ज़ करें लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच है, दोनों ने वो ली हुई हैं वो जो ये स्पॉन्सर हैं उनके बैठ के। अब उनको हुजम का पता चल जाता है कि ये मैच 1 अरब के हुजम पे चला गया, अगर लाहौर कलंदर हारती है तो 1 अरब का फ़ायदा होता है मुल्तान सुल्तान को बैट में, और अगर मुल्तान सुल्तान हारती है तो 1.5 अरब का फ़ायदा होता है। तो वो फिर वो जो दोनों कंपनियां हैं वो भी आपस में कुछ करती हैं, मालिक भी मिलते हैं, और क्रिकेट के अंदर भी कुछ ऐसा वो आपस में ऐसे ताल्लुक है जो कि आईसीसी इंटरोगेट भी नहीं कर सकता, और वो उनको भी पता चल जाता है, और मैच के दौरान ही मालिकों को पता चल जाता है, मालिकान को, कि इस मैच के ऊपर नीचे करने से क्या फ़ायदा हमें हो रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि लीगल चीज़ बन गई हुई है और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही। अब आवाज़ें उठ रही हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इसको बंद होना चाहिए, इनको स्पॉन्सर नहीं होना चाहिए टीमों का। लेकिन हमने देखा है कुछ जो प्लेयर्स हैं वो एज अ प्रोटेस्ट जो है वो उसको कवर कर लेते हैं किसी टेप वगैरह से ना, जैसे ये मैंने देखा मोहम्मद रिजवान, इवन ये शाहिद अफरीदी जो है पिछले दिनों एक लीग खेल रहा था पता नहीं कहीं पे जाके, तो उसने भी कवर कर लिया था। तो मतलब जिन प्लेयर्स ने करना हो वो स्पॉन्सर्स को भी कवर कर लेते हैं। और इवन ये जो स्पॉन्सरशिप की हम बात कर रहे हैं ना, इसका ये नहीं है कि सिर्फ उन फ्रेंचाइजेस को उसका जो अर्निंग है वो जाती है, वो प्लेयर्स को भी जाती है। अच्छा, प्लेयर्स को भी जा रही को अब आपने फर्ज करो आपने शर्ट पहनी, मैंने एक टीम की किट पहनी हुई है, उस पर कोई पेप्सी का स्पॉन्सर है, कोई और भी स्पॉन्सर है, तो उसका एक थोड़ा सा जो शेयर है वो प्लेयर्स को भी जाता है। तो वो प्लेयर्स कहते हैं कि भाई हम नहीं जो है हम इसको कवर कर लेते हैं, आप हमें शेयर ना दो। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हो लीगलाइज हो गया, लीगलाइज वो सही कह रहे हैं कि वो एक्चुअली वो होता है कि प्लेयर कहता है कि यार मैं ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि इस्लाम में फजल रिजवान का इन्होंने बात की कि इस्लाम में या हमारे मज़हब में किसी का भी कोई मज़हब, जिस तरह सचिन तेंदुलकर था हिंदू मज़हब था लेकिन वो शराब के इश्तिहार में ना कभी आया ना कभी उसने पहना, तो ये एक प्लेयर के ऊपर भी होती है कि यार मैं नहीं इसको अच्छा समझता, तो ये एक मैसेज होता है। लेकिन प्लेयर बेबस होता है क्योंकि मुआहदे किए होते हैं क्रिकेट बोर्ड की सतह के, आईसीसी की सतह के हुए होते हैं, तो फिर वो क्रिकेटर है वो सिर्फ यही मैसेज दे सकता है कि मुझे आप इसमें से जो पैसा बनना है वो आप मुझे ना दें, स्पॉन्सर फीस जिसको कहते हैं, तो मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है जिस तरह रिजवान ने किया इस PSL में। तो ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं, और अगर देखा जाए तो स्पॉन्सर ज़रूर है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। देखें एक लीग में PSL में 2-2 करोड़ 2.5 करोड़, और अगर IPL आप देखें तो उसमें 18-18 करोड़ रुपया भी मिलता है एक प्लेयर को। तो ज़ाहिर है उनकी ट्रैवलिंग है, उनके 7 स्टार किस्म की उनकी होटलिंग है, तो वो पैसा भी पूरा अगर करना है फ्रेंचाइज ने तो ठीक है गेट मनी भी होती है, लेकिन गेट मनी एक बिल्कुल आप समझ लें कि 2-4% हिस्सा होती है, असल तो भी वो स्पॉन्सर होते हैं बड़े बड़े, या फिर मैच फिक्सिंग है। और बहुत से हमारे भी कई क्रिकेटर से बात हुई, एक ऐसे क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिन पे जो इसकी जद में आए, तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैंने उनसे पूछा कि यार आप बताएं कि ये फिक्सिंग होती है क्रिकेट में, ये पाकिस्तान टीम के कप्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा आप बताएं कि ये फिक्सिंग होती है क्रिकेट में। तो वो कहते हैं कि जब मैं टीम में आया नया तो कोई मुझसे ये सवाल पूछता था तो मैं कहता था कुरान की कसम मैच नहीं फिक्स होता। तो मैं इसलिए कहता था क्योंकि मैं तो फिक्सिंग में शामिल ही नहीं था, लेकिन फिक्सिंग में शामिल होते हैं 5 लड़के कैप्टन समेत, कोई बड़े जो मैच को जिनकी कारकर्दगी मैच को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, या जिसका डिसीजन टास्क का गलत मलत कर सकता है गेम को, तो वो 5 लड़के इन्वॉल्व होते हैं। 6 जो है वो कसम भी उठा सकते हैं मस्जिद में कि हम शामिल नहीं थे। जी। तो मैं तब तक शामिल नहीं था, जब मैं उस मेन स्ट्रीम में आया तो मुझे पता लगा कि इससे बचना तो मुश्किल है क्योंकि ये तो सारी लाबी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मुझको बाहर निकाल देंगे। अभी एक आसम कमाल क्रिकेटर थे 2003-4 में वो आए कौमी टीम में। अब आप सोचें कि एक बंदे ने 10-11 फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच खेले 11, और 11 टेस्ट मैचों में उसने 8 सेंचुरियां बना दी।
ابھی اس کی عمر 27 سال ہے, اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا اور پھر وہ کبھی ٹیم میں نہیں آئے. آپ یہ سوچیں کہ پرفارمنس پہ 11 ٹیسٹ میں 8 سینچریاں بنانے والا باہر ہو سکتا ہے ٹیم سے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اب یقین کریں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے قذافی اسٹیڈیم کے پیچھے ایک مسجد ہے, سارے کرکٹر ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عاصم بھائی بات بتائیں کہ آپ کو کیوں ٹیم سے نکال دیا, 8 سینچریاں بنانے والا کس طرح ٹیم سے باہر ہو سکتا. اس نے کہا جی میں راتوں کو یہ مجھے کہتے تھے کہ نائٹ کلب میں چلتے ہیں, آئیں ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں, تو میں انکار کر دیتا تھا. میں تھوڑا سا اور قسم کا انسان تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جاتے تو اچھا, تم بس اسی سے انہوں نے مجھے ٹیم سے نکال دیا کہ تم یہ. لیکن اس کو ایک کاؤنٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے, محمد یوسف بھی تھے, مصباح بھی ہیں, اور بلکہ اور کھیلتے ہی ہیں, مذہبی ہیں. تو دیکھیں یہ سارے کام کرنے کے بعد جب اس طرح ہو جاتے ہیں نا تو آپ ایک بڑے پکے وہ بن جاتے ہیں, ٹیم کے رکن بھی بن جاتے ہیں. تو پھر تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنا کریں. اور اب یہ چیزیں تھوڑی کم ہوئی ہیں, لیکن جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں 2003-4 میں یہ بہت تھا. اور یہ جس چیز کی آپ نے بات کی مذہبی, یہ بھی آ رہا تھا ٹیم کے اندر, یہ چیزیں نہیں آ رہی تھیں. تو یہ ان کی اپنی زبانی یہ بات ہے کہ میں نے کہا یار اگر میں نے نائٹ کلبوں میں بھی جانا ہے تمہارے ساتھ تو تم نے مجھے یہ الزام لگا دیا کسی نے فلم بنا کے نائٹ کلبوں نے, تب بھی ٹیم سے باہر ہونا ہے, تو میں نیک ہو کے کیوں نہ ٹیم سے باہر ہو جاؤں. اچھا آپ نے اتنا عرصہ یہ جرنلزم کیا سارا کو, ہم اسپورٹس پہ جاتے ہیں, لیکن مجھے کوئی ایسے 2 یا 3 کو مزیدار قصے بتائیں کہ آپ نے کسی فیمس, نام نہ لیجیے گا, کوئی پلیئر کا انٹرویو لیا ہو, کوئی واقعہ ایسا مزیدار کہ آپ کہیں یار یہ کوئی مزیدار واقعہ ہوا تھا. جی بالکل ہے, جس طرح یہ میں نے عاصم کا بھی آپ کو سنایا ایک واقعہ, کپتان کا بھی سنایا. تو اسی طرح ایک کرکٹر تھے تو ان کو پتہ چلا کہ ٹیم سے نکال دیا ہے تو وہ انفٹ ہے. تو میں ان سے ملا, میں نے کہا یار تم کیا ہو گیا, اچھے بھلے تو تھے پچھلے میچ میں, تو تم انفٹ تمہیں قرار دے دیا. ان کے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں سے انفٹ ہوں, کیا ہوں, یہ مجھے خبروں سے پتہ چلا کہ میں خبروں سے پتہ چلا. تو اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ کرکٹ میں ہوتا ہے. تو اسی طرح محمد حفیظ ہیں جو بڑی کرکٹ کھیلے ہیں, وہ بھی آنا باہر ہوتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ حفیظ بھائی آپ کیوں ٹیم سے باہر ہو گئے. تو انہوں نے کہا یار بس کیا میں بتاؤں تمہیں کہ یہ کرکٹ بڑی ظالم چیز ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کیسے باہر ہو جاتے ہیں, کیسے اندر ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ابھی بھی ایک کرکٹر بیچارہ باہر ہے قومی ٹیم سے, اتنے اچھے رنز بنا کے, اب سوچیں ورلڈ ریکارڈ بنایا, وہ تھوڑا سا اس کو ایشو بنا فٹنس کا, لیکن اس کے بعد اس سارے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل فٹ ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کو کیمپ میں بلایا تھا ٹیسٹ ٹیم اناؤنس کرنے سے پہلے, تو اس کو باہر کر دیا گیا. تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں ٹیم سے باہر کر دیا, اتنی اچھی پرفارمنس ہے, اور آج آپ کی ایوریج دیکھیں اور آپ کی ٹیسٹ کرکٹ میں فارم دیکھیں, اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ایون ہے, اس نے بھی 3 سینچریاں بنائی, جو ڈومیسٹک کرکٹ گیا ہے 4-5 سینچریاں بنائی, اس کے بعد بھی وہ ٹیم میں نہیں آیا. تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا بس وہ جو شاید میں اس لابی میں نہیں ہوں, 5-6 لڑکوں کی لابی میں, کہ وہ مجھے رکھیں جس طرح کپتان ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ پھر کرکٹر ایسے ہیں, یہ ان کی اپنی محفلیں ہوتی ہیں, یہ جس کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا اگر, تو پھر اس کو ٹیم سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ہوئی ہیں. اور دوسرا ایک میں آف دی ریکارڈ ایک واقعہ سناؤں, تو میں جرنلزم ہی کر رہا تھا, تب جرنلزم میں نہیں آیا تھا لیکن میں ویسے ہی گراؤنڈ میں تھا. تو جاوید میاں داد کپتان تھے, تو وہ دور کھڑے تھے, اور وسیم اکرم کو انہوں نے کہا کہ وسیم آ کے آپ فیلڈنگ کرو ذرا. تو وہ کہتا ہے, وہ دور تھا ذرا, جاوید میاں داد صاحب دور کھڑے تھے, تو میں وسیم اکرم صاحب کے پاس کھڑا تھا. تو کیونکہ اس وقت یہ اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی, یہ دہشت گردی, گراؤنڈ میں کوئی بھی چلا جاتا تھا, اور پلیئرز کو پریکٹس بھی کراتے تھے لوگ. تو وہ کہتے ہیں اس کو جاوید میاں داد کو, جاوید بھائی میری انگلی ٹھیک نہیں ہے تو میں فیلڈنگ نہیں کر سکتا. تو شروع تو آہستہ آواز میں کہتا ہے لو آپ پھر آئے پان کھا آئے تو مینوں کہتا فیلڈنگ کرنی فیلڈنگ. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں, اسی لیے ہماری فیلڈنگ بھی شاید اچھی نہیں ہے, اکثر میچز میں کیچز ڈراپ کر دیتے ہیں. خیر اب تو بڑی پروفیشنل ہو گئی ہیں چیزیں, اور اب کوئی اسٹار بھی نہیں ہے, سب کوچ کی بات مانتے ہیں, کیپٹن کی بات مانتے ہیں.
تو کرکٹ میں اس طرح کی چیزیں بڑی ہوتی رہتی ہیں. اور ایک بندہ فٹ ہوتا ہے لیکن کوئی لابی فیصلہ کرتی ہے کہ یار اس کو کسی طرح نکالنا ہے یا فلاں کو ڈالنا ہے ٹیم میں, تو وہ اس کو اس طرح باہر نکال دیتے ہیں انفٹ کر کے. اور ابھی بھی جو ٹیسٹ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو شان مسعود کو انہوں نے ٹیم میں رکھا ہے, یہ جو ابھی ٹیم جا رہی ہے سری لنکا کے ساتھ 2 ٹیسٹ کھیلنے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ شان مسعود کو بہت چانس دیے. ان کی ایوریج بھی 24-25 کی ہے, اور ایک بندہ 25 ٹیسٹ کھیل کے اتنی اس کی ایوریج ہو تو وہ اس کا ٹیم میں آنا بنتا ہی نہیں. وہ کس طرح ٹیم میں ہے یہ تو نہیں پتہ, لیکن ان کی جگہ عابد علی جو ہے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا, ان کی ایوریج بھی اچھی ہے, وہ اچھے اوپنر بھی ہیں, اور ٹیسٹ کے لیے پاکستان کو بہتر بندہ بھی چاہیے, تو ان کو نہیں کھلایا. تو یہ بھی بڑی ایک الارمنگ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے سلیکٹر کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے پلیئر نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے پلیئر ہوتے ہیں, ہم ان کو چانس ہی نہیں دیتے, یا چانس دے کے پھر ایک دفعہ بلا دیتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے. تو یہ چیزیں بھی بڑی چلتی ہیں کرکٹ میں. کچھ میرے خیال سے لوگ ویسے ہی پلیئرس کو کرٹیسائز اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ پلیئر جو تھوڑا بہت اچھا پلیئر ہوتا بھی ہے نا, وہ مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے بیچارے سے پرفارمنس ہوتی ہی نہیں ہے. اب جیسے میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے, ایون ہم چھوٹے چھوٹے میچز میں گراؤنڈ میں پہلے, ہم تو پروفیشنل کرکٹرز نہیں ہیں, وہ پریشر ہی آ رہا ہوتا, پریشر بھی چلو چھوڑو, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم کھیل رہے ہیں تو ہم نے اپنی 100 چھوڑو 1000% دینا ہے اپنا. تو پلیئرس کا بھی یہی کیس ہے, وہ بیچارے کوشش تو یہی کرتے ہیں نا کہ یار ہم نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس پوری کرنی ہے. وہ آگے اللہ کی مرضی, ان سے پرفارمنس نہیں ہوتی ہیں, کچھ ان کا آپس میں کچھ لوگوں نے اتنا کرٹیسائز کر دیتے ہیں وہ بیچارے. اب یہ پچھلے دنوں یہ خوش دل شاہ, پچھلے دنوں تو نہیں خیر ریسنٹ ہی ایک سین ہے جی, لوگوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی اسٹیڈیم میں, پرچی پرچی. پھر یہ پہلے امام الحق کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے, لیکن میرے خیال سے پلیئرس کو اتنا کرنا نہیں چاہیے. اب امام الحق کو لوگ اتنا کہتے تھے, اس نے اب دیکھو پرفارم کیا, ٹاپ 3 میں بابر اعظم, امام الحق, ٹاپ 5 ہے میرے خیال سے 3 پاکستانی ہیں ماشاء اللہ. اس کا ریزن یہ بھی ہے نا کہ ہم پاکستانی جو ہے, بیکاز ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, لیکن دل سے کرکٹ ہے. دیکھیں یہ معاذ کا بڑی اچھی چیز تھی, لیکن انہیں کے اپنے ہی باتوں میں جواب بھی تھا اس کا کہ امام الحق کو لوگ کہتے تھے پرچی ہے پرچی ہے, تو اس نے ثابت کیا کہ بھائی آپ غلط ہو, پرچی نہیں ہوں, میری ایوریج دیکھو, میری سینچریاں دیکھو, میرا گیم کے ساتھ ٹچ دیکھو. تو یہ چیزیں تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پلیئر ہے, انٹرنیشنل پلیئر ہے, جیسے جب اس کی 8-9 سال عمر ہوتی ہے یا 10 سال, جس نے پلیئر بننا ہے وہ اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں نے پاکستان ٹیم سے کھیلنا ہے, اور اس کے بعد 15-20 سال لگتے ہیں قومی ٹیم میں آنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج تک پاکستان میں 23 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی. جب سے پاکستان بنا ہے 75 سالوں میں کوئی 900 کے قریب لڑکا اب صرف پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر چکا ہے. تو یہ بڑا اسپیشل سٹاف ہوتا ہے جو پاکستان ٹیموں میں آتا ہے. تو ٹھیک ہے پرچی بھی ایک آدھ ہوتی ہے, لیکن جو پلیئر ہوتا ہے جس نے یہ بسایا دل میں کہ میں نے قومی ٹیم سے کھیلنا, تو میں سمجھتا ہوں اس کو یہ غیر ضروری بوجھ جو ہے, وہ جو باؤنڈری روپ ہوتا ہے, جب بندہ اس کے اندر چلا گیا تو اس کو اتار کے پھینک دینا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم تھی یا ون ڈے تھی, پیسے صرف یہ پریشر ہوتا تھا کہ اگر میں ٹیم سے نکل گیا تو کیا کروں گا. لیکن اب آپ کے پاس بہت سی اپرچونیٹی ہیں, آپ ٹیم سے نکل گئے ہیں تو شعیب ملک کی طرح آپ CPL کھیل لیں گے, بگ بیش کھیل لیں گے, وہاں سے پیسہ کمائیں گے. اسی طرح آپ کو قومی ٹیم سے نکال دیا ہے تو آپ لاہور قلندر کی طرف سے کھیل رہے ہیں, آپ کو لاہور قلندر نے نہیں کھلایا تو آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کھلا لیا. تو اب یہ چیزیں پریشر لینا اس طرح ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے اگر چولہے کے مسائل ہیں یا کچن کے مسائل ہیں, تو آج کا کرکٹر جو ہے جس نے کوئی IPL PSL کھیل رہی ہے, کوئی لیگیں کھیل رہی ہیں یا 8-10 میچ کھیل رہی ہیں, معاوضے اتنے ہیں کہ وہ ان مسائل سے نکل آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کو مینٹلی مضبوط ہونا چاہیے. باہر سے آوازیں لگتی ہیں, کرکٹ ہے بھی بڑا ظالم, صفر کرتے ہیں تو آپ کو اسی افتخار کو چاچا چاچا کہتے ہیں, اور وہی افتخار جب چکے لگاتا ہے تو اس کو واہ واہ کہتے ہیں کہ یار اس نے میچ جتا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیئر کے اوپر ہے کہ وہ اپنا بال سے بیٹ سے جواب دے. باہر سے تو یہ تنقید چلتی رہتی ہے, اور ویسے بھی ہماری جو قوم ہے وہ تنقید میں ہے بھی بڑی خود کفیل, ان کے پاس حل کم ہوتا ہے اور تنقید زیادہ ہوتی ہے. تو پلیئرز کے اوپر ہے کہ وہ اپنی اس طرح کی چیزوں کا جواب اپنی پرفارمنس سے دینا چاہیے. وی کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ کرکٹ کی باتیں ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو لگتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں پرچیوں کی میں نے بات کی تھی, تو چلو یہ بات بھی کر لیتے ہیں. کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پرفارم نہیں کر رہے, ہر کسی کو پتہ ہے.
اب جب پاکستانی ٹیم سے ڈراپ ہوتے ہیں لو جی وہ جا کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بنا کے شور مچا دیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ یہ ایون سرفراز احمد اور مصباح لوگ بھی یہ بات کر چکے ہیں یار اب ڈومیسٹک آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جا کے پرفارم کرو واپس ٹیم میں آ جاؤ. لیکن ایسا میرے خیال سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم آ گئے ہیں اب ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. کچھ ایسے پلیئرز بھی ہوتے ہیں یہ کہ وہ سارا ایک پراپر ایک ہوتا ہے نا آپ کا پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا. تو میرے خیال سے کچھ پلیئرز جو ہیں اس کو بھی فالو نہیں کرتے اور کچھ عوام کی طرف سے بھی ایک ہوتا ہے وہ اوور آل سارا مکس اپ ہو کے نا پھر ایسے ہی ہو جاتا. نہیں بالکل صحیح ہے کیونکہ چاہے پلیئر ہے یا پولیٹیشین ہے کوئی سیاستدان ہے کھلاڑی ہے یا کوئی بھی ہے جب وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پبلک کا ایک بن جاتا ہے اثاثہ. پھر کیونکہ وہ ریپریزنٹ پاکستان کو کر رہا ہے اور شائقین جو ہے وہ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ پلیئر کر رہا ہوتا ہے. اور ہم تھوڑا سا بھول بھی جاتے ہیں کہ یار یہ بیڈ بائی چانس گیم ہے اس میں مسئلے مسائل بھی. لیکن اگر کوئی سیدھا کیچ چھوڑ رہا ہے یا فیلڈنگ مس کر رہا ہے تو پھر وہ خود ہی موقع دے رہا ہے کیونکہ اتنا کروشل میچ ہو رہا ہوتا ہے. انوالو ہوتے ہیں لوگ سینٹیمنٹ انوالو ہوتے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز سلو ہو رہی ہوتی ہیں میچوں کے ساتھ. تو پھر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر حق بجانب ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک پلیئر کو امید ہے کہ میں قومی ٹیم میں واپس آ سکتا ہوں تب تک میرا خیال وہ یوٹیوب چینل نہیں بناتے. جب ان کو پتہ چل جاتا کہ اب میری اوور ہو گیا. اور کچھ جیسے شعیب اختر کا یوٹیوب چینل تھا تو اس سے بہت سی تعمیری باتیں بھی ملتی تھیں کہ کس طرح آپ کھیل کرکٹ کے نروس کو کس طرح آپ نے قابو کرنا ہے کس طرح کرکٹ میں کھیلنا ہے انٹرنیشنل میچ کا پریشر کیا ہوتا ہے کرنا کیا چاہیے. اس طرح کے پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو پلیئر ہیں جس طرح عامر سہیل کا چینل تھا اب انہوں نے میرا خیال نہیں چلاتے تو وہ بھی انٹرسٹنگ تھا. وہ جس طرح واقعات بتاتے تھے کرکٹ کے چیزوں کے فکسنگ پہ بھی بات کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ اب یوٹیوب کا یہ ایک فیشن بن گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بھی ارننگ آتی ہے. لیکن اگر آپ ارننگ کا سوچ کے یہ کریں گے یوٹیوب تو پھر آپ ظاہر ہے پھر آپ اس میں ایسی چیزیں بھی ایڈ کریں گے کہ لوگ جس کے اوپر لوگوں کے کان کھڑے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اب ایک جو ہے کمیونٹی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. یوٹیوب چینل بھی اب ان کو بھی ایکسیپٹ ہی کرنا پڑے گا ظاہر ہے. اچھا کرکٹ اور ہاکی پہ تو ہم نے بات کر لی ہے. فٹ بال پہ بھی ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ مطلب ساروں کو ہی پتہ ہے کہ فٹ بال جو ہے گروئنگ سپورٹ ہے اسپیشلی پاکستان میں. باہر تو خیر انہوں نے اسٹارٹ ہی لوگوں نے فٹ بال سے کیا تھا. تو مطلب پاکستان میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مطلب فٹ بال ویسے اوپر جا نہیں سکی لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں دوسری طرف جگہ جگہ جو ہے یہ گراؤنڈز بن رہے ہیں فٹ بال کے چھوٹی چھوٹی فیلڈز بن رہی ہیں. انٹرسٹ لوگوں کا بہت ہے لیکن ویسا پلیٹ فارم ابھی تک نہیں ہے. کچھ یہ کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے فیفا نے جو بین وغیرہ بھی لگا دیا اور وہ سارے مسئلے آئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل دیکھیں جو مشہور جو عالمی تنظیمیں ہیں جس طرح فیفا ہے IOC ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی جسے کہتے ہیں یا ICC ہے یا ہاکی فیڈریشن ہے تو یہ پالیٹکس کو بالکل برداشت نہیں کرتے کھیلوں کے اندر. اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو کھیلیں ہیں وہ پالیٹکس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا چیئرمین آ جاتا ہے اس کا صدر آ جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس سے انڈیا نے بھی جان چھڑا لی ہے بنگلہ دیش نے بھی جان چھڑا لی ہے. اور جن ممالک نے نہیں جان چھڑائی ان میں زمبابوے کا اگر کرکٹ کی بات کریں زمبابوے ہے ویسٹ انڈیز ہے ساؤتھ افریقہ ہے سری لنکا ہے تو ان کی دیکھیں کہ ٹیمیں کل کہاں تھی اور آج بالکل نیچے جا رہی ہیں. اور زمبابوے تو بالکل ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی شامل نہیں ہے ان کی ٹیم. تو یہ چیزیں ہیں کہ پالیٹکس جو ہے اب پلیئر تو کمزور ہے وہ تو کچھ نہیں وہ تو روک نہیں سکتا. اب PCB کے کھلاڑی یا بابر اعظم نجم سیٹھی کو تو نہیں روک سکتا اگر اس کو چیئرمین آ گیا یا زکاش صاحب چیئرمین آ گیا. پلیئر تو نہیں کہے گا کہ بھائی آپ کدھر سے آ گئے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو لگا رہے ہیں اس کو لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے پاکستان کی ٹیم کبھی بھی ورلڈ کپ میں نہیں شامل ہوئی لیکن کوئی بھی ایسا ورلڈ کپ نہیں کہ جو پاکستان کے 10-15 کروڑ لوگوں نے ٹی وی پہ نہ دیکھا ہو. سکرینیں لگتی ہیں لیاری میں لگتی ہیں کراچی میں لگتی ہیں ایون دین کہ ہم لوگ جاگ کے راتوں کو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی جگہ تو ہے
اگر ہم ایران کا میچ دیکھ رہے ہیں, سعودی عرب کا میچ دیکھ رہے ہیں یا ارجنٹائن کو فیوریٹ بنا رہے ہیں, تو اگر پاکستان ٹیم بھی شامل ہو تو obviously ہم کہیں گے کہ یار پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے یا ناک آؤٹ مرحلے میں جائے. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سیاستدان آتے ہیں, جس طرح فیصل صالح 12 سال رہے, یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ فٹ بال کو اتنی دیر 12 سال ایک بندہ رہا, اور اس جدید دور میں تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہاکی کرکٹ فٹ بال کو بہت اوپر لے کے جاتے. اب فٹ بال میں دیکھیں پاکستان میں انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے, کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم نہیں ہے جہاں پہ آپ انٹرنیشنل میچ کروا سکیں, اور کوئی جو بھی ایک زمانہ تھا جب شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو اس وقت پاکستان میں فٹ بال کے ہر گاؤں میں ہر تحصیل میں ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے, اور بڑے بڑے مشہور ٹورنامنٹ تھے. تو لیکن پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ میں نہیں آ سکی, ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ سیاست ہے, دوسرا یہ ہے کہ انسٹیبلٹی بڑی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے, پالیسیاں ہر 4 ماہ 6 ماہ بعد چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ہمارا گزارا جو ہے, جو فیفا اور ایشین کنفیڈریشن جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے, اس کے اوپر ہمارا گزارا ہے, وہ 50 کروڑ پہ بنتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم جو زیادہ جو ہے وہ مینجمنٹ پہ لگا دیتے ہیں, تنخواہوں میں ہی لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فٹ بال جو ہے ٹیم اوپر جا سکتی ہے. اس کی ایک بڑی مثال ہے یہ بھی جو ورلڈ کپ ہوا, اس میں مراکش کی ایک ٹیم تھی, اور مراکش کی ٹیم جو ہے وہ بہت اوپر تک گئی اس ورلڈ کپ میں, کوالیفائی بھی کیا اس نے. اس کی وجہ کیا, اس میں ایک بھی لڑکا مراکش کا ایسا نہیں تھا کہ جو مراکش میں پیدا ہوا ہو یا مراکش میں پلا بڑا ہو. وہ سارے جرمنی میں, انگلینڈ میں اور بیلجیم وغیرہ میں لیگ فٹ بال کھیل رہے تھے. اور ان کی جو فیڈریشن ہے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے وہ جتنے بھی مراکش نژاد لڑکے تھے وہ 20 لڑکے 26 لڑکے اکٹھے کیے, ان کی تربیت کی, ان کو اکٹھا کیا, ان کی ایک ٹیم بنائی. تو وہ ٹیم نے مراکش کا نام روشن کیا اور فٹ بال کی دنیا میں بتایا کہ مراکش بھی ایک ملک ہے. تو پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. بہت سے پاکستانی نژاد فٹ بالر انگلینڈ میں ہے, سعودی عرب میں ہے اور یورپ کی مختلف کنٹریز میں ہے. تو وہاں سے آپ کوئی 8-10 لڑکے, فیڈریشن ابھی الیکشن ہونا ہے اس جون کے اینڈ پہ, جو بھی فیڈریشن آئے اس کو چاہیے کہ 8-10 لڑکے وہاں سے لے کے یہاں سے لے کے تو ان کو تیار کرے. ابھی یہ جو ایشین کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اور ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں, تو اس طرح کی ایک ٹیم تشکیل دیں تاکہ پاکستان ٹیم بھی اچھے نتائج دے سکے. اچھا, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ دوبارہ پاکستانی ٹیم جو ہے, مطلب یہ بین کے بعد فیفا نے نارملائزیشن کمیٹی ایک بنائی تھی یہ اس کے لیے, PFF کے لیے, پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے لیے. تو خیر اللہ کا شکر ہے انہوں نے چیزیں تو ساری نارمل کر دی ہیں, بینک اکاؤنٹس وغیرہ یہ وہ ہر چیز. پاکستان ٹیم پہلے ٹور پہ بھی چلی گئی ہے, جا کے انہوں نے 3 فرینڈلی میچز کھیلے ہیں, خیر ہار گئے تینوں, لیکن چلو شکر ہے وہاں تک تو اب یہ لوگ دوبارہ گئے ہیں. کیونکہ بین کے ٹائم پہ تو فیفا نے جو ہے ان کو آفیشیل جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہیں اس میں سے نکال ہی دیا تھا. پہلی میرے خیال سے کوئی پاکستان 190th یا سم تھنگ, مطلب بہت اینڈ پہ تھی, وہاں سے بھی اس کو نکال دیا تھا پاکستان کو. اب پاکستان ادھر گئی ہے جا کے, اب انہوں نے 3 میچز وہاں پہ کھیلے ہیں, پھر اس کے بعد آگے ایشین کوئی چیمپئن شپ وہاں پہ جائیں گے. تو خیر اب چیزیں تو کافی بہتر لگ رہی ہیں پہلے سے, بہتر تو لگ رہی ہے, لیکن اتنا اب دیکھا جائے نا کہ ہم اپنے یونیورسٹی اسکولس کی بات کریں, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت اچھے پلیئرز ہیں یار, بہت اچھے پلیئرز ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت اوپر جانے والے پلیئر. ویسے بھی بطور پاکستانی بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ یار 23 کروڑ کے ملک میں آپ کے پاس 20 فٹ بالر نہیں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں کرکٹ سے بھی زیادہ فٹ بال کی ٹیمیں رجسٹرڈ ہیں. 4500 ٹیمیں فٹ بال کی رجسٹرڈ ہیں, جو ابھی رجسٹریشن مکمل ہوئی ہے اس میں. اور جو کرکٹ کی ہیں اس میں 4200 ہیں پورے پاکستان میں جو کلب ہوتے ہیں, اور فٹ بال کے 4500 کلب ہیں. اور یہ 4500 کلب ہیں اگر, تو یار بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم اتنی معیاری نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے. اور اچھی بنے گی بھی کیسے, جیسے معاذ نے کہا کہ پاکستان ٹیم کھیلی اور 3.5 سال کے بعد کوئی انٹرنیشنل میچ کھیلا ہے پاکستان ٹیم. اب جب 3.5 سال کون سا پلیئر ہے جو یہ اپنا وقت ضائع کرے گا, یا وہ کرکٹ فٹ بال کھیلتا رہے گا کہ بھائی پتہ نہیں کب اس نے ہونا. تو وہ بہت سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, یا پھر وہ اپنی گیم ہی چینج کر لیتے ہیں کہ یار. اچھا سر, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. آپ نے 3.5 سال کی بات کی نا کہ پلیئرز مطلب ایسے ہی بیٹھے رہے, کچھ کرنے کو نہیں تھا.
تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈپارٹمنٹل جو ہے ہر جگہ سے ختم ہو گئے تھے ڈپارٹمنٹس, فٹ بال سے, کرکٹ سے, اور مطلب باقی بھی اسپورٹس سے, جس پہ جو جتنے بھی یہ اسپورٹس مین انہوں نے بڑا جو ہے گلا کیا تھا اور بڑا پروٹیسٹ کیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ مطلب ڈپارٹمنٹل جو سین ہے وہ زیادہ اچھا تھا یا فرینچائزز والا جو اب عمران خان کی حکومت نے کیا تھا, لیکن اب سنیں دوبارہ ڈپارٹمنٹس بحال ہو رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی, لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں ٹھیک ہے کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہیں چیزیں, لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ڈپارٹمنٹ کی سپورٹس کی ٹیمیں ہیں. نہ یہ ہندوستان میں ہے, نہ یہ آسٹریلیا میں ہے, نہ انگلینڈ میں ہے. کسی یورپ میں آپ مجھے بتا دیں کہ یورپ کے کسی بینک کی کوئی ٹیم ہو, یہ صرف پاکستان میں ہے. اور اس کی وجہ دیکھیں کہ کچھ تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے آ کے پابندی لگا دی کہ صرف ریجنل کرکٹ ہوگی یہاں پہ, علاقائی کرکٹ, تو جو ڈپارٹمنٹ ٹیموں کو بند کر دیا. لیکن اس سے پہلے آپ چلے جائیں, اسٹیل مل کی ٹیم ہوتی تھی, بند ہو گئی خود ہی. کرکٹ بورڈ نے نہیں کی, نہ کسی حکومت نے کی, فائنینشیل پرابلم کی. پاکوں کی ٹیم تھی, بند ہو گئی. ایم سی بی کی ٹیم تھی, بند ہو گئی. ریلوے کی ٹیم تھی, بند ہو گئی. پاک ورکس ڈپارٹمنٹ تھا, اس کی ٹیم تھی. کے پی ٹے کی ٹیم تھی, اور بہت سی ٹیمیں آتی ہیں بند, فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک میں علاقائی کرکٹ کو اتنا مضبوط نہیں کیا. اب میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, چھوڑ دیں آسٹریلیا کو, انگلینڈ کو یا یورپ کو, انڈیا کی ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ ان کا کلچر, ہمارا ایک ہی ملک سے سارے یہ نکلے, بنگلہ دیش, پاکستان. تو وہاں کی کرناٹکا کرکٹ ایسوسی ایشن ہے, وہاں کی صرف اس ایسوسی ایشن کی, وہاں پہ 42 ٹیمیں فرسٹ کلاس کھیلتی ہیں رانجی ٹرافی. پاکستان میں یہ 6 کی تھی, اس سے پہلے 16 ریجن ہے, اب 16 ریجن ہے. تو وہ جو کرناٹکا کی کرکٹ ایسوسی ایشن ہے, اس کے پاکستان کی جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے یہ لاہور میں, اس جیسی اس کی اپنی اکیڈمی ہے, اور اس کے نیچے 6 اکیڈمی ہیں مختلف ڈسٹرکٹ جو اس کے ساتھ لگتے ہیں. 7 اکیڈمیوں میں وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے. اور وہ جو ریجن, وہ کرناٹکا ایسوسی ایشن 19 ٹورنامنٹ کرواتی ہے اپنے, اور یہاں اگر لاہور کرکٹ ایسوسی ایشن ہے وہ کبھی بھی ایک ٹورنامنٹ بھی نہیں کرواتی, چاہے 3 سال بھی. وہ نیچے زون سے کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کا اتنا سسٹم ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پلیئر نے نو بال کی ہے, کس نے نو بال نہیں کی, کتنی نو بال کی ہیں اس ٹورنامنٹ میں, کتنے وائڈ کی ہیں, کتنی سینچریاں بنائی ہیں. تو وہ اس پرفارمنس سے رانجی ٹرافی کی ٹیم منتخب کرتے ہیں. اور ہم آج بھی اوپن ٹرائل کرا رہے ہیں. اوپن ٹرائل کا مطلب تو ہوتا ہے 100 بدترین میں سے 10 بہترین چننا, اور اس کا اعلان بھی ہوتا ہے. اوپن ٹرائل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں, یار کوئی اچھا ہے تو آؤ ہمیں بتاؤ کہ آپ اگر اچھے ہو تو ہم آپ کو لے لیتے ہیں. تو یہ سسٹم ہے. تو اگر آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی علاقائی کرکٹ انڈیا جتنی مضبوط ہو جائے, ان کا اپنا الگ سے بجٹ ہو, اپنی اکیڈمی ہو, اپنے کوچز ہوں, تو کبھی بھی کوئی اداروں کی بات ہی نہ کرے کہ پاکستان میں اداروں کی کرکٹ ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کرناٹکا ایسوسی ایشن کا اپنا بجٹ 1 ارب روپے کا ہے. ان کی اپنی کلب ہے, جس طرح جم خانہ, ادھر جم خانہ کلب, وہاں شادی کی سیرمنی ہوتی ہیں, وہاں پہ کنسرٹ ہوتے ہیں, وہ ساری آمدن کرناٹکا ایسوسی ایشن کو جا رہی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ انڈر 19 پلیئر کو, کلب لیول کے پلیئر کو 800 روپیہ میچ فیس مل رہی ہے, کلب لیول کے. یہاں بچہ اپنے باپ سے لے کے جاتا ہے 800 روپیہ, تو باپ بھی کہتا ہے یار چھڑ دے, وہ روز ہی 800 روپیہ لے لینا میچ. تو اگر یہ سوچیں پی سی بھی دے رہا ہو کلب کو اور ریجنوں کو, اس کے اپنے بجٹ ہوں, تو ہم کبھی بھی بات نہ کریں کہ کرکٹر بے روزگار ہو گیا اور اس کی جو ہے جو ادارے کی ٹیم ہونی چاہیے, تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ تنخواہیں دیتے ہیں. ہر کرناٹکا ایسوسی ایشن جو ہے, ایون بمبئی دیکھ لیں, دہلی دیکھ لیں, تو وہ یا بنگلور یا کچھ جتنی بھی ان کی ہیں, تو وہ ان کے اپنے بجٹ ہیں, اپنی تنخواہیں ہیں, اپنی ان کے سسٹم ہیں, اپنی اکیڈمیاں ہیں, وہ خود اپنی ٹیم منتخب کرتے ہیں. یہاں کیا ہے پاکستان میں, ایبٹ آباد کی ٹیم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ منتخب کر رہا ہے, بلوچستان کی ٹیم بھی منتخب کر رہا ہے. آپ کو ایک اور میں فراڈ بتاؤں پاکستانی کرکٹ کا, معاذ کے یہ جو پچھلے دور میں ٹیمیں بنی تھی, اس میں جو بلوچستان کی ٹیم تھی, یہ ایک ڈویژن 1 کی ٹیم بنتی تھی, ایک 2 کی بنتی تھی. 40 لڑکے منتخب ہوتے تھے, 7 صرف بلوچستان کے تھے اور 33 باقی صوبوں کے, اور ٹیم کا نام تھا بلوچستان. اور اب مجھے بتائیں کہ 33 لڑکے, کوئی لاہور کا ہے, کوئی کراچی کا ہے, کوئی ایبٹ آباد کا, کوئی اسلام آباد کا ہے, جو جس کی ادھر نہیں جگہ بنی, اور وہاں ان کو جیسے عمران بٹ ہو گیا, امام الحق بلوچستان سے کھیلا, اس کا کیا کام ہے بلوچستان. تو یہ فراڈ بھی ہوتا ہے. جب تک آپ اگر آپ 40 لڑکے ادھر کے لے لیں, تو ظاہر ہے وہ 40 آہستہ آہستہ اچھے ہو جائیں گے, 2-4 آپ اس میں ایز اے گیسٹ پلیئر. اب 33 لڑکے بلوچستان کے نہیں ہیں بیچ میں,
ساتھ ان کے یہاں تو پھر فراڈ ٹیم ہوئی نا, بلوچستان ٹیم تو نہ ہوئی. تو اس طرح کی ہم فراڈ لگاتے ہیں جب تو وہ کرکٹ اوپر جانے کی بجائے پیچھے چلی جاتی ہے. اب دعا کرتے ہیں کہ ذکا اشرف صاحب آئے ہیں کہ وہ آ کے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ان کے پیچھے اتنا ویٹ بھی ہے کہ اگلے 5-6 ماہ تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں. تو وہ آگے اگر یہ کریں, تھوڑا سا وہ انڈیا کا نظام پڑھ لیں, کرکٹ کا کیا ہے, آسٹریلیا کا پڑھ لیں, چلے انگلینڈ آسٹریلیا کا نہ پڑھیں وہ بڑا اوپر ہے, صرف انڈیا کا نظام پڑھ لیں, اور وہ اگر یہ نظام لاگو کر جائیں تو یقین جانے جب ذکا اشرف جائیں گے نا تو لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے کہ بھائی اس کو نہیں جانے دینا, اس کو ادھر ہی رکھے, کیونکہ اس نے کرکٹ کی بہت خدمت کی ہے, اس نے ریجن کے بجٹ بنا دیے, اس نے ریجن کو امپاور کر دیا. تو جب اگر ریجن 16 ریجن سوچے اگر امپاور ہو جائیں, وہ سیلریاں دینی شروع کر دیں سارے پلیئرز اپنے اپنے نچلے سطح سے لے کے انڈر 13 سے لے کے قائدین ٹرافی تک, تو آپ کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو کہ کوئی ادارہ ہو. اور ادارے ویسے بھی میں نے بتایا کہ بند ہو جاتے ہیں. ایم سی بی کو کس نے روکا ہے ٹیم بنانے سے, عسکری بینک کو کس نے روکا ہے, ڈی ایچ اے کو کس نے روکا ہے کہ ٹیم نہ بنائے, لیکن نہیں بناتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اگر انڈیا کو ہی فالو کر لیں تو ہم اپنے کرکٹ کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں. دس واز اے ویری انٹلیکچوئل ڈسکشن, بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, ہم اس بارے میں اور مزید بات کر سکتے ہیں. اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ مزید سنیں خان صاحب کو, ان کا اپنا چینل ہے 180 اسپورٹس کو سبسکرائب کریں, جا کے دیکھیں. وی ہیو ٹو کنکلوڈ دس شو, تو جاتے جاتے معاذ وڈ یو لائک ٹو سے ایڈ آن سم تھنگ اینڈ دین وی کین گو ٹو خان صاحب. ہم خان صاحب سے بلکہ ایک کویشچن اور تھا جاتے جاتے وہ پوچھ لیتے ہیں اور پھر وہیں سے کنکلوڈ کر دیں گے. جاتے جاتے وہ ذکا اشرف کی آپ نے بات کی تھی, اور میں بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جاتے جاتے لاسٹ کویشچن کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی ہمارے یہ کرکٹ نہیں صرف جتنے بھی اسپورٹس ہیں ان کے جتنے بھی یہ جو چیئر پرسنز ہوتے ہیں وہ وہی آنے چاہیے جو کہ فارمر پلیئرز ہوں یا جن کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ کیا مطلب آپ کوئی بھی اٹھ کے آ جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے معاذ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری خرابی کی وجہ ہی یہ آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوید میاں صاحب بہت بڑے کرکٹر ہیں, ان کو ریجن کا صدر بنا دیں تو کرکٹ بہتر ہو جائے گی. رمیز راجہ بڑے اچھے پلیئر تھے, بڑی ان کو انگریزی اچھی ہے تو ان کو چیئرمین بنا دیں تو کرکٹ بورڈ اچھا ہو جائے گا. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس سے نکلنا ہے باہر. چیئرمین ہونا چاہیے ایسا جیسا کہ انڈیا میں راجر بنی آج کل ان کے BCCI کے صدر ہیں. تو راجر بنی صدر بننے سے پہلے کرناٹکا کرکٹ ایسوسی ایشن کے 3 سال صدر رہے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ کرکٹر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کرکٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ماڈرن ایج کی کرکٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, پلیئرز کی ضروریات کیا ہیں, گراؤنڈ کیسے ہونے چاہیے, اکیڈمیاں کیسی ہیں, کوچ کیسا ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی نے کلب, اب رمیز راجہ نے کبھی کلب کرکٹ بھی نہیں چلائی تو ان کو چیئرمین بنا دیا ہم نے. نجم سیٹھی صاحب کبھی ٹی وی سے باہر نہیں نکلے, انہوں نے کبھی کوئی ایسی کمپنی نہیں چلائی جو 1-2 ارب کا بجٹ رکھتی ہو, تو اس کو آپ نے لگا دیا چیئرمین 10 ارب کے بجٹ کے اوپر. کم از کم ذکا اشرف ایسے ہیں کہ وہ ADBP کے چیئرمین بھی رہے ہوئے ہیں, صدر رہے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو کیسے چلاتے ہیں. ایک بڑی آرگنائزیشن جس کا بجٹ زیادہ ہے, جس میں بہت طرح کی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں اور کرکٹروں کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اپنی بزنس بھی چلاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طرح چیزوں کو اوپر لے کے جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو چیئرمین لاتے ہیں تو وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو خود بزنس کر رہا ہو, جو بہت زیادہ اس کو پتہ ہو چیزوں کا کہ کیونکہ کرکٹ ایک بن چکی ہوئی ہے, صنعت بھی بن چکی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کو اوپر اٹھانا ہے, اس کے اسپانسر بنانا. لیکن اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح 16 ریجن ہے پاکستان کے, ان کے جو صدر ہیں ان کو پتہ ہے کہ کرکٹ کیسے چلائی جاتی ہے, کلبوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو روٹیشن پالیسی کے تحت وہاں سے آپ کا جو ہے ہر دفعہ چیئرمین آنا چاہیے, تاکہ جب وہ چیئرمین لگے تو وہ یہ نہ پوچھ رہا ہو CEO سے یا ڈومیسٹک کرکٹ سے کہ بھائی بتائیں مجھے کرکٹ کیسے ہے, کس طرح کی ٹیم ہے, انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا چل رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ 2 سال تک یہی پوچھتا رہے گا, اور پاکستان کی حکومت چینج ہوگی تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, پھر 2 سال وہ پوچھتا رہے گا. تو اس طرح یہ چیز آپ نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ذکا اشرف جو ہے نجم سیٹھی سے کم از کم 100 درجے بہتر ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی آرگنائزیشن میں کام کیا ہوا اور پھر پلس کرکٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے. لیکن پاکستان کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ آئے صدر, ایک تو بار بار حکومتوں کے چینج ہونے سے نہ ہو. آج وہاں پہ نریندر مودی کی حکومت ختم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ راجر بھی نہیں اپنی مدت پوری کریں گے BCCI کی, چاہے کانگریس کا آگے آئے لیکن آئے گا مدت پوری کر کے.
تو یہ چیزیں پاکستان کو بھی سیکھنی ہے. ہم ہر الزام لگا دیتے ہیں انڈیا ہماری کرکٹ کو خراب کر رہا ہے, انڈیا ہمیں یہ کرتا ہے, انڈیا ہمیں وہ کرتا ہے. تو بھائی انڈیا آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ سیکورٹی کے لیے 50 کروڑ مانگ لے اس سے کہ PSL تب ہوگی پہلے ہمیں 50 کروڑ دو, یا انڈیا آپ کو کہتا ہے کہ آپ دہشت گردی کی خبریں چلائیں, انڈیا آپ کو کہتا ہے کہ صرف لاہور اور کراچی میں میچ کراؤ, پشاور, سیالکوٹ, گوجرانوالہ میں. تو یہ اپنی چیزوں کو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے. تو یہ وہی چیئرمین دیکھے گا آگے جس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوگی اور وہ ایکسپیرینس ہوگا اس کو کرکٹ چلانے کا. تو کرکٹ کے ایکسپیرینس والے چیئرمین بننے چاہیے, تو وہ پاکستان کی کرکٹ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. Perfect. Sir, thank you so much for being on the show. So this was our show for the evening. I hope you guys like it. اگر آپ کو یہ شو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.